अस्सलाम वालेकुम। आज जून की 7 तारीख़ और आज का व्लॉग भी हमारा कश्मीर के इशू पे काफ़ी तशवीश पाई जाती है वहाँ पे और शदीद कशीदगी है दोनों तरफ में। कुछ आपको अपडेट करेंगे कि वहाँ इस वक्त सिचुएशन क्या है ऑन द ग्राउंड और साथ कुछ ऐसे सवालात जो मेरे कल के व्लॉग के बाद उठाए गए हैं, उनके बारे में बात करेंगे। उन पे बहुत सारा मुझे फ़ीडबैक आया है, बहुत सारे एतराज़ात आए हैं, बहुत सारे लोगों ने जो मैंने उसमें पॉइंट्स अपने व्लॉग में उठाए हैं, उसके ऊपर उन्होंने क्वेश्चंस किए हैं, जिसके जवाब देना मेरा फ़र्ज़ है और मैं वो दूँगा। तो इसमें पहले आज की अपडेट आपको ये बता दें कि इस वक्त जो वहाँ पे सिचुएशन है काफ़ी टेंस है। ख़ास तौर पे रावलाकोट में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है। मुज़फ़्फ़राबाद में हमने सुना है कि सिचुएशन काबू में है, मीरपुर में भी काबू में है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो हंगामा खेज़ी है वो रावलाकोट में है और तारीख़ी तौर पे भी वहीं पे ही सबसे ज़्यादा इस जो एहतजाज है, मुज़ाहरा है, इसकी सपोर्ट है और वहाँ पे जनाज़ा था आज 6 बजे शाम को उस वर्कर का जो कल मारा गया पुलिस के साथ मुकाबले में और उसके बाद रेंजर्स को पकड़ लिया गया था, जिनको फिर छुड़वा लिया गया है और जिन्होंने रेंजर्स को पकड़ा था उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। तो जनाजे के बाद वहाँ पे सिचुएशन काफ़ी ख़राब है। हमारी इत्तलात के मुताबिक तकरीबन 16,000 की फ़ोर्स, कल मैंने बताया भी था, उसमें उसमें रेंजर्स हैं, एफसी है, सिंध पुलिस है, इस्लामाबाद पुलिस है, पंजाब पुलिस उसमें नहीं है। तो ये लोग वहाँ पे 16,000 इनकी तादाद है इन मुज़ाहिरीन से निपटने के लिए, क्योंकि इस वक्त तक जो सिचुएशन है वो ये है कि रियासत इन मुज़ाहिरीन से सख्ती के साथ निपटना चाह रही है। लेकिन अगर आप समझे कि रियासत और हुकूमत दो बाजू हैं एक निज़ाम के, तो हुकूमत जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लीड कर रही है वो इस वक्त डामाडोल है, उसके कदम डगमगा रहे हैं और वो समझ रही है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये समझ रही है कि इन मुज़ाहिरीन के जो मुतालबात हैं, ख़ास तौर पे मुहाजिरीन की नशिस्तें ख़त्म करने वाले, वो मान लेने चाहिए, क्योंकि उसका पीपल्स पार्टी को कोई सियासी फ़ायदा नहीं है। सिंध में 1 सीट है सिर्फ इन मुहाजिरीन की और अगर पीपल्स पार्टी जीते भी, कभी वो एमकेएम भी जीत जाती है, तो सिर्फ 1 सीट का फ़ायदा होता है। 9 सीट्स इन मुहाजिरीन की पंजाब में हैं और पंजाब में जिस सियासी जमात की हुकूमत होती है वही सियासी जमात ये सीटें जीत जाती है, जिसकी वजह से उसी सियासी जमात की हुकूमत बनने के आज़ाद कश्मीर में चांसेस बढ़ जाते हैं। तो एक सियासी खेल है जिसमें ये चीज़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अब ये समझ रही है कि उनका इसमें सियासी फ़ायदा नहीं है। लेकिन अगर ये मुहाजिरीन की 12 नशिस्तें ख़त्म की जाती हैं, उसके कानूनी असरात पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है मसला कश्मीर के हवाले से, उस पे कितने गहरे और नेगेटिव होंगे, इस पे मेरा ख़्याल है कि तवज्जो अभी नहीं दी जा रही और इसका फ़ैसला हो जाना चाहिए मेरे ख़्याल में कि ये किसका इसमें मफ़ाद है और क्यों है, क्या सियासी मफ़ाद, कौमी मफ़ाद और जो कानूनी पोजीशन है पाकिस्तान की कश्मीर पे, वो एक साथ चल सकते हैं या नहीं चल सकते, क्योंकि इससे जो कन्फ्यूजन पैदा होती है ऑन द ग्राउंड और उसकी वजह से जो हंगामे होते हैं, उसमें नुकसान आम आदमी का होता है। लेकिन इन सियासी जमातों को जो बारी बारी हुकूमतें कर रही हैं आज़ाद कश्मीर में, चाहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हो या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो या दूसरी जो गैर सियासी जमात उस इलाके को चला रही है, उनके जो टॉप की एलीट है उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क पड़ता है आवाम को, मरते हैं आवाम, मारते हैं आवाम और वो अब मारा-मारी वहाँ पे चल रही है। उसमें ऑपरेशन अगर हुआ तो उसके मुतालिक ख़दशात है कि नुकसान बहुत ज़्यादा होगा और अगर ना हुआ तो उसमें किस बुनियाद पे नहीं होगा, ये बुनियाद अभी तय नहीं हो सकी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये ख़्याल है कि इस तरह का अगर ये सिचुएशन कन्फ्यूजन एक रहती है, उस कन्फ्यूजन में जो आने वाले इंतखाबात हैं वो लेट हो सकते हैं, जिससे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत को 6 महीने 8 महीने मज़ीद मिल सकते हैं हुकूमत में रहने के और उनका काम चल सकता है। तो अब ये मैं कह रहा हूँ। दूसरे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की ये कोशिश है कि ये मुहाजिरीन की जो नशिस्तें हैं ये कायम रहें, क्योंकि पंजाब में उनकी हुकूमत है तो उनको उम्मीद है कि 9 नशिस्तें वो तो लाजमी जीत लेंगे, जिसकी वजह से उन्हें आज़ाद कश्मीर में भी सपोर्ट मिलेगी और फिर आज़ाद कश्मीर में भी उनकी हुकूमत बन सकती है। तो अपनी अपनी सियासी जमात के मफाद के लिए क्या कौमी मफाद को गिरवी रखा जा सकता है? इस पे 6 महीने की हुकूमत बढ़ाने के लिए पीपल्स पार्टी ये चाहती है हुकूमत में भी रहे
گڈ ول بھی وہ لوز نہ کرے یہ آپریشن کر کے. اس لیے اب وہ اس آپریشن کو کرنے میں ہچکچاہٹ کا مظاہرہ کر رہے ہیں، لیکن حکومت وہ نہیں چھوڑنا چاہتے. تو یہ کیسے بیل منڈے چڑھے گی یہ ابھی آنے والے دنوں میں دیکھنا پڑے گا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ سچویشن یہ ہے کہ یو کے اور کینیڈا میں خاص طور پہ جو وہاں پہ کشمیری رہ رہے ہیں وہ مظاہرے وہاں پہ کر رہے ہیں. میڈیا کو، انڈین میڈیا بہت زیادہ اس پہ فوکس کیا ہوا ہے. تو پاکستان کی جو ایک انٹرنیشنل سٹینڈنگ ہے جو پچھلے ایک سال میں بڑی بہتر ہوئی ہے، اس کو بہت نقصان پہنچ رہا ہے. اور اس کی ظاہرہ اس کا فائدہ انڈیا جو آپ کا ڈکلیئرڈ دشمن ہے وہ تو اٹھائے گا. وہ آپ کو پھول تو نہیں بھیجے گا جی کہ آپ کے ہاں ہنگامے ہو رہے ہیں تو میں فائدہ نہیں اٹھاتا، میں آپ کی مدد کرتا ہوں ان ہنگاموں کو ختم کرنے میں. تو دشمن سے یہ امید رکھنا کہ وہ اس کو ایکسپلائٹ نہیں کرے گا، یہ بے وقوفی ہے. اسی لیے یہ پاکستان کا اور پاکستان کی حکومتوں کا، پاکستان کے اس نظام کا، ہائیبریڈ نظام کا یہ فرض تھا کہ پچھلے کئی سالوں میں یہ سچویشن جو خراب سے خراب تر ہوتی جا رہی ہے اس کا مداوع کرتے. وہ گڈ گورننس سے تھا، وہ کرپشن کو ختم کرنے سے تھا. لیکن آپ دیکھ لیں جتنی بھی حکومتیں آئی ہیں، کسی بھی سیاسی جماعت کی تھی یا کسی غیر سیاسی جماعت کی تھی، سب میں کرپشن ہوتی رہی، سب میں میرٹ کی خلاف ورزی ہوتی رہی، سب کی جو ایلیٹ ہے وہ مال بناتی رہی اور کھاتی رہی، اور وہ اور ان کے رشتہ دار امیر ہوتے رہے اور عام آدمی سفر کرتا رہا. اب جو سچویشن ہے اس کے مطابق لیکن کچھ ایسے اعتراضات ہیں جو میں نے آپ کو بتایا میرے کل کے ولاگ کے بعد بہت زیادہ لوگوں نے ڈائریکٹلی میرے اوپر اٹھائے، اور اس کے علاوہ بھی ایسے اعتراضات ہو رہے ہیں جن کا جواب دینا، ریکارڈ پہ کچھ چیزوں کو لانا بہت ضروری ہے. اب میں نے جو ولاگ کیا اس میں کچھ پوائنٹس جو تھے وہ یہ تھے کہ کشمیر کا سٹیٹس بدلنے کے لیے انڈیا کے خلاف کوئی احتجاج نہیں کیا. اس نے جو عوامی ایکشن کمیٹی ہے اس نے، اور پھر فوج کے خلاف، پنجاب کے خلاف گندی زبان استعمال کی جا رہی ہیں. تو یہ چیز اس چیز کو تقویت دیتی ہے کہ انڈیا اس کے پیچھے. اس پہ میرے ایک دوست تو نہیں ہے میرے، وہ جاننے والے ہیں، انہوں نے مجھے میسج کیا کہ اس میں غلط کیا ہے. آپ نے جو عوامی ایکشن کمیٹی ہے وہ جو کہہ رہی ہے وہ تو صرف یہ کہہ رہی ہے کہ جو بیوروکریسی ہے اس کے پرکس جو ہیں وہ کم کیے جائیں، اور اس میں وہ کہاں پہ غلط ہے. اب اس میں مسئلہ غلط وہ ہیں یا نہیں ہے یہ بات ہم اس پہ بعد میں بات کرتے ہیں. لیکن مسئلہ یہ کہ آدھا سچ آدھا جھوٹ ملا کے مسلسل پروپیگنڈا مختلف قسم کا کیا جا رہا ہے. بیوروکریسی کی آپ بات کر لیں کہ کشمیر میں 3 طبقے ہیں جس سے وہاں کی اکانومی چلتی ہے. ایک ہے وہاں کی بیوروکریسی، یہ سرکاری ملازمین. دوسرے وہاں پہ وہ لوگ ہیں جو کشمیری ہیں لیکن وہ دنیا میں کسی اور ملک میں رہتے ہیں. مثلا وہ انگلینڈ میں رہتے ہیں، وہ امریکہ میں رہتے ہیں، وہ کینیڈا میں رہتے ہیں، وہ یورپ میں رہتے ہیں. وہ جو پیسہ وہاں پہ بھیجتے ہیں کشمیر، اس سے اکانومی چلتی ہے. جو سرکاری ملازمین کو تنخواہیں ملتی ہیں اس سے اکانومی چلتی ہے. اور تیسرا ہے ایک تاجر طبقہ جو وہاں پہ ایک اکنامک ایکٹیویٹی کو جنم دیتا ہے، جو پیسہ آتا ہے سرکاری ملازمین کا اور باہر گئے ہوئے لوگوں کا، اور وہ پھر جو تاجر حضرات ہیں وہ ان کی جو دکانداری ہے وہ چلتی ہے. اب جو اس میں سرکاری ملازمین ہیں ان کی تعداد 33 لاکھ آبادی ہے کشمیر کی. اس میں جو سرکاری ملازمین ہیں وہ 1 لاکھ ہے. ان کے علاوہ تقریباً 52,000 یا 50,000 آپ سمجھ لیں وہ لوگ ہیں جو پینشن پہ ہیں. تو اب اس میں 1.5 لاکھ آبادی، یہ ایسا تناسب بنتا ہے پوری دنیا میں شاید اتنا کہیں سرکاری ملازمین کا تناسب نہیں ہے جتنا کہ کشمیر میں ہے. تو اور اگر اس میں پرکس اینڈ پریولیج کے لیے جو بات کی جا رہی ہے اس پہ میں آتا ہوں، لیکن یہ اعتراض اٹھایا گیا کہ یہ سرکاری ملازمین، اب ان کا اگر آپ بجٹ دیکھیں 300 ارب روپیہ بجٹ ہے کشمیر کا، اور اس میں سے زیادہ تر سرکاری ملازمین کی تنخواہیں اور ان کی پینشن میں جاتا ہے. باقی جو گاڑیاں ملی ہیں، جو گھر ہے، جو بجلی کے خرچے وغیرہ وغیرہ، اس میں سے 240 ارب روپیہ پاکستان کی حکومت دیتی ہے. اور باقی 60 ارب جو ہے وہ کشمیر کے اندر جو اکنامک ایکٹیویٹی ہوتی ہے اس سے جنریٹ کیا جاتا ہے. یہ ہیں وہ فگر جو بہت ضروری ہیں لوگوں کے نالج میں لانا، تاکہ انہیں پتہ ہو کہ پاکستان کیا کر رہا ہے. پاکستان کو اتنی گالی دی جاتی ہے، پنجاب کو گالی دی جاتی ہے، فوج کو گالی دی جاتی ہے. تو یہ سوالات تو اٹھیں گے نا کہ گالی کیوں دی جاتی ہے اور احتجاج کرنے کے طریقے کیا ہیں. اس پہ میں ساری باتوں کا جواب دوں گا. تو اس سے تھوڑا سا شاید لمبا ہو جائے لیکن ضروری بہت ہے، کیونکہ اس میں متی اللہ جان صاحب جو میرے جاننے والے ہیں 30 سالوں سے، اور ایک صحافی اور ہیں نعمت اللہ خان صاحب، وہ ینگ ہیں، جونیئر ہیں،
جونیئر اتنے نہیں ہیں میرے سے جونیئر لیکن سینئر ہیں وہ بھی، انہوں نے ایک ٹویٹ کسی صحافی کا کوٹ کر کے کیا ہے جس میں انہوں نے بہت سارے پوائنٹس ریز کیے ہیں میرے ویلاگ پہ، جس کا جواب دینا ضروری ہے تاکہ ریکارڈ ٹھیک رہے، لوگوں کو پورا سچ پتہ چلے، آدھا سچ آدھا جھوٹ ملا کے نہ پتہ چلے۔ تو یہ جو بجٹ کا میں نے آپ کو بتایا ہے، اس بجٹ کے علاوہ جو گندم پرووائڈ کی جاتی ہے، آٹا یا گندم آزاد کشمیر کو، جس میں کل میں نے ٹھیکیدار عزیز کا نام لیا، عزیز کا تھا حنیف کا، عزیز، ٹھیکیدار عزیز، وہ جتنا وہ پیسہ بنا رہا ہے اس میں، اور وہ پیسہ اس عوامی ایکشن کمیٹی کے اس احتجاج میں بھی لگ رہا ہے، تو یہ 38 ارب روپے کی سبسڈی ہر سال پاکستان کی حکومت صرف آٹے پہ دیتی ہے۔ اب پورے پاکستان میں جو آٹا 2300 روپے کا 20 کلو گرام، 2300 یا 2400 یا 2500 مختلف علاقوں میں 20 کلو گرام ملتا ہے، وہ آزاد کشمیر میں صرف 1100 روپے کا 20 کلو گرام ملتا ہے، اس پہ بھی سبسڈی دی جاتی ہے۔ پھر جو بجلی پورے ملک میں 47 روپے سے لے کے 62 روپے پر یونٹ تک پورے ملک میں پاکستان میں وہ خریدی جاتی ہے پر یونٹ، لیکن کشمیر میں یہ صرف 3 روپے یونٹس بجلی دی جاتی ہے۔ اور میں بتاؤں آپ کو کہ بجلی سے کیا جاتا ہے، بجلی سے یہ کیا جاتا ہے کہ میں اب یہ بات نہیں کر رہا، یہ بات وہاں کے سردار فاروق حیدر، جو وہاں کے راجہ فاروق حیدر، جو وہاں کے وزیر اعظم رہ چکے ہیں، مسلم لیگ نون سے ان کا تعلق ہے، اور پھر میں نے اپنے طور پہ تصدیق کی کشمیر میں رہنے والوں سے کہ راجہ فاروق حیدر صاحب کا یہ دعویٰ ٹھیک ہے کہ وہاں سردیوں میں جانوروں کو پینے کا پانی بھی گرم کر کے پلایا جاتا ہے بجلی کے راڈز کے ذریعے۔ تو میں نے جس سے تصدیق کی، انہوں نے بتایا کہ ہم لوگ تو بجلی کا جو راڈ ہے وہ جو گھر کے اوپر بڑی پانی کی ٹینکی ہوتی ہے اس کے اندر ڈال دیتے ہیں اور بجلی کا سوئچ پیچھے سے آن کر دیتے ہیں، تو وہ 24 گھنٹے اور پورا مہینہ وہ ہر دن چلتا رہتا ہے، اور وہ پانی گرم رہتا ہے ہر وقت 24 گھنٹے بجلی سے۔ یہ گیزر بجلی کے الگ ہیں، یہ راڈ والا سسٹم الگ ہے۔ تو آپ سوچیں کتنی بجلی استعمال ہوتی ہوگی کہ پورے پاکستان میں اگر ہم نے پانی گرم کرنا ہو، نہانے سے 1 گھنٹہ پہلے گیزر چلاتے ہیں، نہانے کے بعد بند کر دیتے ہیں، چاہے آپ جتنے بھی امیر ہو، یہ اس طرح سے وہاں پہ بجلی استعمال ہوتی ہے کیونکہ سبسیڈائز کیا جاتا ہے۔ اور پھر گالی پھر پاکستان کو دی جاتی ہے، پنجاب کو ساتھ گالی بھی دی جاتی ہے۔ یہ گالیاں کتنی افیکٹ کرتی ہیں ساری سچویشن کو، اس میں ابھی آ رہا ہوں۔ پھر یہ بات ہے کہ جی وہاں پہ 2 چیزیں بڑی اہم ہیں، 12 نشستیں مہاجرین کی۔ اب مہاجرین کی بنیاد پہ ہی کشمیر کا سارا مسئلہ ہے، اور یہاں پہ پاکستان میں جتنے بھی مہاجرین ہیں وہ ان کی 12 سیٹیں ہیں کشمیر سے جو آئے ہوئے ہیں، اور وہ اس لیے ہے کہ پاکستان کشمیر پہ ایک جو موقف ہے پاکستان کو، اس کو اس سے تقویت ملتی ہے، اور ان کی نشستوں کی مخالفت کی جا رہی ہے، خاص طور پہ برطانیہ میں جو لوگ ہیں اور جو کینیڈا میں ہیں، وہ خود اپنے لیے یہ کہتے ہیں، وہاں 10 لاکھ تقریباً کشمیری ہیں، کہ ہمارے لیے نہ صرف ہمیں ووٹ کا حق ہونا چاہیے کشمیر میں، بلکہ ہماری نمائندگی اسمبلی کے اندر ہونی چاہیے، اسی طرح جس طرح مہاجرین کی نشستیں ہیں، اس طرح UK کینیڈا میں رہنے والوں کی نشستیں ہونی چاہیے، جن کو وہ منتخب کریں وہاں سے بیٹھ کے، اور وہ اسمبلی میں ان کی نمائندگی کریں۔ اپنے لیے وہ کیا مانگ رہے ہیں؟ جو یہاں اس ملک میں نہیں رہتے، جن کے پاس برطانیہ کی شہریت ہے، جو برطانیہ کے بھیک کے نظام پہ وہاں رہتے ہیں، وہاں کی بھیک، وہاں کا گورا جو بھیک دیتا ہے نا، ان کی جو زکوٰۃ صدقات ہوتے ہیں، اس کو ویلفیئر کا نام دیتے ہیں نا، تو اکثریت وہاں کچھ نہیں کرتی سوائے پاکستان سے گئے ہوئے لوگوں کے خلاف گندی زبان استعمال کرنے کے، مظاہرے کرنے کے، اور اکثریت وہاں ویلفیئر پہ رہتی ہے، شہریت لی ہوئی ہے وہاں، اور اپنے سارے رشتہ داروں کے ساتھ ظلم کرتے ہیں، وہاں عورتوں پہ، وہاں بچوں کے خلاف جرائم میں ملوث ہیں، اور پھر اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ یہاں کشمیر پہ بھی جو حکومت بنے گی وہ ہماری مرضی سے بنے۔ لیکن وہ مہاجرین کشمیر کے جو اپنا خون بہا رہے ہیں، جو انڈیا کے اندر انڈیا کی فوج کے ظلم برداشت کرتے ہیں، ان کی خواتین، ان کے مرد، ان کے بچے، جو پچھلے 80 سال سے وہاں سٹرگل کر رہے ہیں آکوپائنگ آرمی کے خلاف، ان میں سے جو مہاجرین یہاں پاکستان میں رہتے ہیں اور وہ اپنا کلیم کشمیر پہ کرتے ہیں، ان کو کہتے ہیں ووٹ کا حق نہ دیں۔ آپ ان کی منافقت کا اندازہ کریں، ان بھکاریوں کی، جو UK میں بھیک پہ رہنے والوں کی۔ جو پاکستان کے خلاف بات کرے گا،
جو پاکستان کو گالی نکالے گا، یہ پاکستان کے پاسپورٹ پہ ویسے گئے ہوئے ہیں، منگلہ ڈیم بنا تھا تو یہاں اس چکر میں کہ ہم کشمیری ہیں، کشمیر کا نام استعمال کر کے ویلی کے لوگوں کا خون اپنے کپڑوں پہ لگا کے ان کی قربانیوں کا یہ صلہ لے کے پاکستان کے پاسپورٹ پہ انگلینڈ میں جا کے انہوں نے شہریت لی، اور وہاں نہ یہ انگلینڈ کے وفادار ہیں، نہ پاکستان کے وفادار ہیں، اور نہ ہی کشمیریوں کے وفادار ہیں. یہ وفادار ہیں صرف اس خیرات کے، اس پیسے کے جو انہیں ہر طرف سے ملے، کہیں سے ملے. اور ان کی وجہ سے عام لوگ جن کی تعداد لاکھوں میں ہے وہ سفر کرتے ہیں، ان کے خلاف امیج تباہ ہوتا ہے. پاکستان کو یہ لوگ گالی دیتے ہیں، فوج کو یہ لوگ گالی دیتے ہیں، کشمیریوں کا امیج یہ خراب کرتے ہیں، اور اپنے لیے ان کو سب کچھ چاہیے. دوسروں کے حقوق پہ ان کو بات کرنا، جو اپنے حقوق کے لیے بات کرتے ہیں دوسروں کو کہتے ہیں کہ وہ حقوق نہ ملے. اس میں مطیع اللہ جان کی بھی اسی طرح کی حرکتیں ہیں، اس پہ بھی میں آتا ہوں. پھر دوسری بات یہ ہے کہ انڈیا نے پورے جب سے آرٹیکل 370 آیا ہے ان کا، اس میں انہوں نے جو پاکستان سے ہندو، خاص طور پہ اپر پٹوار سے جو ہندو گئے ہجرت کر کے 1947 میں، ان کو ڈومیسائل دے دیا جموں کا. وہ 45 لاکھ سے زیادہ ان کی تعداد ہے. اس کے علاوہ جب آرٹیکل 370 میں انہوں نے اس کی ریاستی حیثیت ختم کر دی اور اس کو ایک متنازع ریاست سے زیادہ اس کو اپنا صوبہ بنا لیا، تو انہوں نے باقی انڈیا سے وہاں سے لا کے لوگوں کو تقریباً 40 لاکھ لوگوں کو بسا چکے ہیں کشمیر کے اندر، تاکہ آبادی کا تناسب بدل دیا جائے، اور کسی وقت بھی اگر یونائٹڈ نیشن کے تحت استصواب رائے ہو تو وہاں پہ ہندو آبادی زیادہ ظاہر کر کے اور پورے کشمیر پہ قبضہ کر لیا جائے. دوسری طرف کیا ہو رہا ہے، کہتے ہیں نا، میں نے کہا کہ انڈیا کا مفاد کیسے سرو کر رہی ہے یہ عوامی لیگ کہہ رہا ہوں، عوامی لیگ والا ہی کام ہے ویسے ان کا، عوامی ایکشن کمیٹی اس طرح کر رہی ہے کہ وہاں پہ یہ کوئی بات نہیں کر رہے، لیکن یہاں پہ جو کشمیری مہاجرین کشمیری ہیں جن کی وجہ سے سٹیک ہے ہمارا اس کشمیر پہ، پاکستان کا ویلی پہ، یہ کہتے ہیں ان کی حیثیت، ان کا حق ختم کر دیا جائے، تاکہ کل کو انڈیا کہہ سکے کہ یہ تو کشمیر سے ان کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے ان مہاجرین کا، تو یہ تو ووٹ ہی نہیں دے سکتے. تو آپ اندازہ لگائیں پھر یہ کس کی گیم ہے جس میں پاکستان کا موقف کمزور ہو یونائٹڈ نیشنز میں، اور انڈیا کا موقف مضبوط ہو، جس مطالبے سے، جس ہنگامے سے، اس کو میں کیوں نہ کہوں کہ انڈیا اس کو سپورٹ کر رہا ہے، جب انڈین میڈیا مسلسل اس پہ فوکس کیے ہوئے ہے. جب انگلینڈ میں رہنے والے وہ لوگ جن کے بارے میں آپ کو بتایا ہے کہ پاکستان کا پاسپورٹ پہ ٹریول کر کے انگلینڈ کی شہریت لے کے وہاں ہر قسم کے جرائم میں ملوث ہیں، بھیک بھی لیتے ہیں وہیں سے، اور پھر پاکستان کے خلاف بات کرتے ہیں اور پاکستان کے خلاف ہنگامے کرتے ہیں، اور یہاں پہ یہ سارا جو مہاجرین کی نشستیں ختم کر کے یہ چاہتے ہیں پاکستان کا موقف کمزور کیا جائے. ٹھیک ہے، اگر آپ پاکستان کا موقف کمزور کرنا چاہتے ہیں تو آپ کریں، مجھے اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن ایک کھل کے آئے نا، آپ کہیں کہ ہم پاکستان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے. یہ عوامی لیگ کو یا عوامی ایکشن کمیٹی کو یہ کہنا چاہیے کہ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، ہم اس لیے 12 مہاجرین کی نشستوں کو ہم نے وہ بنایا ہوا ہے. اب میں کچھ بتا دوں کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی ویسے آ گیا ہے آج، اور اس میں انہوں نے مہاجر نشستوں کے معاملے پر حکومت کے موقف کو انہوں نے درست کہا ہے. اس کا جواب میں دیتا ہوں، کیونکہ یہ جو نعمت خان کا ٹویٹ ہے اس میں انہوں نے ایک صحافی کو کوٹ کیا ہے، میرے نام کے ساتھ انہوں نے ٹویٹ کیا. پہلے تو بہت اچھا کیا انہوں نے، اور میں نے اس کی ری ٹویٹ بھی کیا، لیکن اب پھر انہوں نے جو کسی صحافی کو انہوں نے کوٹ کیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ ابصار صاحب کی جو ویڈیو پوسٹ ہے اس میں کیے گئے دعوے زمینی حقائق سے یکسر مختلف ہیں. اب نعمت خان صاحب کا میں بہت احترام کرتا ہوں، میں ان سے شاید میری ملاقات نہیں ہے، لیکن ویسے میں ان کا احترام کرتا ہوں، اور ان کو چاہیے تھا کہ وہ اس صحافی کا نام، یہ ایمانداری تھی کہ اس صحافی کا نام لکھتے جس طرح میرا نام لکھا ہے کہ کون ہے اور کس نے یہ ان کو دعوے جو ہیں زمینی حقائق سے یکسر مختلف میں نے بیان کیے ہیں، تاکہ پتہ چلتا کہ اوپر کیا ہے اور اندر کیا ہے. اوپر سے بہت سارے کیونکہ ایسے صحافی ہیں جو مجھے پتہ ہے کہ اندر سے وہ کیا ہیں اور باہر سے کیا ہیں، تو اس لیے خیر. لیکن انہوں نے جو دعوے کیے ہیں، پہلا ہے کہ انہوں نے کہا جی کہ جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نے آرٹیکل 370 کے خاتمے پر انڈیا کے خلاف احتجاج نہیں کیا. تو یہ غلط ہے، کیونکہ اس وقت 2019 میں وہ ہوا تھا اور عوامی ایکشن کمیٹی 2023 میں بنی ہے. اب آپ دیکھیں کہ اسے کہتے ہیں چلتر پن، اور
اس سے عوام گمراہ ہوتے ہیں، کیونکہ آپ جھوٹ اس طرح سے بولتے ہیں اسپن کر کے کہ عوام کو لگتا ہے ہاں یار بات تو ٹھیک ہے، عوامی ایکشن کمیٹی تو اس وقت تھی نہیں، اور بھائی عوامی ایکشن کمیٹی تو نہیں تھی، لیکن یہ عوامی ایکشن کمیٹی کو جو چلا رہے ہیں سردار امان، خواجہ مہران، سردار عمر نذیر، امجد، شوکت نواز میر، یہ نیپال گئے ہوئے تھے اس وقت 2019 میں. اس وقت ان کا ضمیر مردہ ہوا تھا جو اب جاگا ہے عوام کے مسائل کے لیے، یا اس وقت ضمیر سویا ہوا تھا کہ آپ کے کشمیر آپ کا حصہ ہے نا، چلے ہم پاکستانی تو پنجابی تو ہم جیسے بھی ہیں غلط ہیں، آپ کا حصہ ہے نا کشمیر، انڈیا نے جس پہ قبضہ کیا ہوا ہے اور ادھر پاکستان ہے، تو ادھر اس نے اس کی حیثیت تبدیل کر دی. آپ کے پیٹ میں کوئی مروڑ نہیں اٹھا، آٹے پہ اٹھتا ہے مروڑ آپ کے اندر. بیوروکریسی جو آپ کے اندر آپ کی بہن بھائی چلاتے ہیں ان کے پکس پہ آپ کا مروڑ بہت اٹھتا ہے، بہت زور سے مروڑ اٹھتا ہے. اتنا ظلم کیا، کشمیر کی حیثیت تبدیل کر دی مودی نے. تو ویسے آپ عوامی ایکشن کمیٹی تب بناتے نا، نہیں بنائی تھی، ویسے زندہ تو تھے آپ، تو آپ کو احتجاج کرتے، کوئی جلوس نکالتے، سڑکیں بند کرتے، ٹمبر والے ڈنڈے نکالتے، انڈیا کی سرحد کی طرف جاتے، ویسے ہی جاتے، عوامی ایکشن کمیٹی نہ بناتے. یہ لوگ تو زندہ تھے نا اس وقت بھی، یا یہ پیدا بھی 2023 میں ہوئے ہیں، پہلے پیدا ہی نہیں ہوئے تھے. دوسری بات کہ 2019 میں تو چلو وہ یہ کمیٹی ایگزسٹ نہیں کرتی، 2023 میں تو ایگزسٹ کرتی ہے. اس کے بعد 3 دفعہ 5 اگست آیا ہے، اینیورسری پورے پاکستان نے کیا ہے. آپ 5 اگست کو ایک بار بھی ان میں سے کسی کے پیٹ میں مروڑ اٹھا کہ انڈیا نے کیا؟ ہم تو بڑا ظلم کر رہے ہیں نا، ٹھیک ہے مان لیا، انڈیا نے کیا کیا ہے اس پہ کیوں نہیں بولتے؟ اب کیوں نہیں بولتے؟ 2023 سے تو بنی ہوئی ہے نا، 2023 کے بعد کیوں نہیں بولتے؟ اب ظلم ہے تو ہمارے ظلم کے خلاف بھی بولے، اس کے ظلم کے خلاف کیوں؟ وہاں ٹمبر والے ڈنڈے لے کے کیوں نہیں جاتے آپ؟ وہاں جا کے سڑک کیوں نہیں بند کرتے آپ؟ تتری نوٹ کراس کرنے کا بہت شوق ہے نا، بارڈر جائیں اور وہاں سڑک بند کریں جہاں انڈین فوج ہے. کریں؟ نہیں کریں گے کیونکہ یہ منافق ہیں. تو یہ ہے پہلے دعوے کا جواب. اور انہوں نے کہا کہ جی آٹا اور بجلی مانگے تو آزاد کشمیر میں بھی غدار ٹھہرے. یہ آٹا بجلی مانگنے پہ غداری نہیں کہا گیا. غداری میں نے آپ کو بتایا کہ آرٹیکل 370 پہ تو یہ بولتے نہیں، ابھی بھی نہیں بولتے. یہ ساری لیڈرشپ تو زندہ تھی اس وقت، ایکشن کمیٹی نہیں تھی تب بھی نہیں بولے. تو آٹا اور بجلی کا مسئلہ تو حل ہو گیا ہے، اس کو کیوں آپ بہانہ بنا رہے ہیں؟ اس میں اس کی تو بات ہی نہیں ہوئی. بات تو ہو رہی 12 مہاجرین کی نشستوں کی جس پہ سارا ہنگامہ ہے اس وقت، یا بیوروکریسی کے پکس کی جو سارے کہتے ہیں غلط ہے طریقہ اس کا. میں 12 مہاجرین کی نشستوں پہ آتا ہوں. دوسرا دعویٰ انہوں نے کہا جی کہ ایک کمیٹی آزاد کشمیر کو پاکستان سے الگ ریاست بنانا چاہتی ہے. کمیٹی کے مطالبات معاشی اور آئینی اصلاحات کے گرد گھومتے ہیں، اور سستی بجلی اور آٹے کے مطالبات کے بعد جون. اب یہ ایک انہوں نے لمبی شپیل دی ہوئی ہے. اس میں بات یہ ہے کہ اگر آپ کے مطالبات معاشی اور آئینی ہیں تو آپ پاکستان کی فوج کو گالی کیوں نکالتے ہیں؟ کیوں نہ ہم سمجھیں کہ آپ کشمیر کو الگ کرنا، جب پاکستان کی فوج کو گالی دیں، پاکستان کو گالی دیں. آپ تقریریں اٹھا کے دیکھیں نا، یہ جس صحافی نے آپ کو، فیض اللہ صاحب، نعمت اللہ خان صاحب، آپ کو جس صحافی نے یہ بھیجا ہے اس کو کہیں ان کی تقریروں کے کلپس ہیں یہاں پہ چلتے ہیں سوشل میڈیا پہ، جہاں آپ سار کے کلپس دیکھتے ہیں نا، وہاں ان کے کلپس بھی دیکھیں اور سنیں کہ وہ کیا کہتے ہیں ان کلپس میں، کس طرح گالیاں نکال رہے ہیں پاکستان کو. ہمارا وطن ہے، ہمیں برا لگتا ہے، ہم تو آپ کو نہیں گالیاں نکالتے، ہم تو آپ کے لیے قربانیاں دیتے ہیں. میرا کشمیر پہ کلیم ہے، بچپن سے ہمیں پڑھایا گیا، ہمارے گھر میں بتایا گیا، ہمارے سلیبس میں پاکستانیوں کے، پنجابیوں کے ہے، کشمیر کے لیے ہم نے جہاد کرنا ہے، ہم نے لڑنا، ہم نے ان کے حقوق کے لیے کھڑا ہونا ہے. میرا سگا بھائی مجھ سے بڑا 3 سال وہ جہاد کشمیر کے لیے چلا گیا. میں نے اس کی منتیں کر کے لایا ہوں کہ یہ منافق ہیں سارے، جو بھی لوگوں کے بچوں کو غیر آئینی غیر قانونی کاموں کی طرف لے کے جاتا ہے وہ منافق ہیں، چاہے وہ ریاست کے کارندے ہوں چاہے غیر ریاستی کارندے ہوں. ایک پرامن جمہوری جدوجہد کے ذریعے، آئینی جدوجہد کے لیے آپ اپنے راستے پہ چلیں. لڑنا ہے انڈیا کے ساتھ تو فوج لڑے گی، عام لوگ نہیں لڑیں گے جا کے. پھر اس کا بیٹا بھی چلا گیا. کس لیے گئے ہم نے وہاں پہ کوئی جائیداد بنانی تھی؟ مجھے کہا جاتا ہے کہ میں یہ بات کیوں کروں، تکلیف ہے اس بات کی کہ ہمارے خلوص کو، ہماری سنسیریٹی کو آپ لوگ مذاق اڑائیں، گالیاں نکالیں. سب سے زیادہ قربانیاں تو پہلے قبائلی علاقوں کے لوگوں نے دی 1947 کے بعد، اس کے بعد پنجاب کے لوگوں نے دی کشمیر کی آزادی کے لیے. اور ہم نے کیا وہاں لے لینا ہے؟
15 लाख टूरिस्ट गया पिछले साल. کشمیر کی اکانومی کو ترقی ہوئی نا. آپ نے آرڈر کر دیا اس کشمیر کمیٹی نے کہ سارے ٹورسٹ یہاں سے نکل جاؤ. یہ آپ کا تکبر, آپ کا کیا کہوں میں اس کو, نفرت کو کیا نام دوں, کس لیے ہے یہ ہمارے ساتھ؟ یہ سارا کچھ کرنے کے بعد, اتنی قربانیاں دینے کے بعد ہم باتیں سنیں کہ آئینی اور معاشی جدوجہد ٹمبر کے ڈنڈوں سے ہوتی ہے, بندوقوں سے, اسلحہ لہرا کے ہوتی ہے, سڑکیں بند کر کے ہوتی ہے, پاکستان کے ساتھ رابطہ سڑک کا ختم کر کے ہوتی ہے, گالیاں نکال کے ہوتی ہے. بتائیں, ابھی سپریم کورٹ نے کہا ہے نا, آپ نے کہا آئینی مطالبہ, یہ آپ نعمت اللہ خان صاحب اس صحافی کو بتائیے گا کہ آئینی مطالبے آئین میں ترمیم کے ذریعے ہوتے ہیں, اس ٹمبر کے ڈنڈوں کے ساتھ نہیں ہوتے, لوگوں کو سڑکوں پہ لٹا کے ان کے سر کھولنے سے نہیں ہوتے, چاہے وہ ریاست کر رہی ہو یا ریاست کے مخالف لوگ کر رہے ہو, اس سے نہیں ہوتا, وہ آئین میں ترمیم کے ذریعے ہوتا ہے. تو آئین میں ترمیم کیسے ہوتی ہے؟ آپ بڑی جمہوریت کی بات کرتے ہیں نا, آپ بھی اور مطیع اللہ جان بھی, یہ جو صحافی نعمت اللہ خان کی بات نہیں کر رہا میں, اس صحافی کی بات کر رہا ہوں, اور مطیع اللہ جان بھی. تو جمہوری طریقہ ہے, آپ الیکشن لڑیں, آ رہے ہیں الیکشن لڑیں, آپ کی بڑی پاپولیرٹی ہے, نشستیں جیتیں, 2/3 میجورٹی لیں, اسمبلی میں جائیں, آئین بدلیں اور 12 مہاجرین کی نشستیں ختم کر دیں. اللہ اللہ خیر صلی اللہ. یہ ٹمبر کے ڈنڈوں سے آئینی ترامیم کب سے ہونا شروع ہو گئی؟ تو پھر آپ کی سوچ بھی وہی ہوئی نا, جس کا دعویٰ کر کے, جس کا لبادہ اوڑھ کے آپ اینٹی اسٹیبلشمنٹ بننے کی کوشش کرتے ہیں. تیسرا دعویٰ ان کا, آزادی اس تحریک کا وقت گلگت بلتستان کے انتخابات اور انڈین رد عمل سے جڑا ہے, سیاسی موازنے کے لحاظ سے درست نہیں. یہ بات انہوں نے کہنا ہے کہ اور خود ہی کہہ بھی دیا ہے کہ متنازع خطہ ہے, تو متنازع خطے میں جب انتخابات ہو رہے ہوں, اتنی نازک صورتحال ہو, گلگت بلتستان میں ہو رہے ہیں, آج وہاں انتخابات ہیں, وہاں پہ انڈیا نے وہ کہہ دیا ہے کہ آپ یہ متنازع علاقہ آپ اس میں انتخابات نہیں کر سکتے. دوسرے آزاد کشمیر جہاں پہ متنازع علاقہ ہے, وہاں آپ نے یہ کال دی ہوئی ہے لڑائی جھگڑے کی, وہاں پہ آپ ایک پرتشدد مظاہرے کر رہے ہیں, پرتشدد مظاہرے جس میں لوگوں کی جانیں گئی, پچھلے سال جانے گئی لوگوں کی دونوں طرف سے. کس جہاد کے لیے؟ ان لیڈر میں سے تو کوئی نہیں مرا. آئی ایم سوری ٹو سے دیٹ, میرے الفاظ شاید آپ کو تکلیف دے ہوں, لیکن میں اس خاندان میں سے جو اپنے بہن بھائیوں کی لاشیں اٹھا چکا ہے اس وطن کی خاطر بغیر کسی قصور کے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں, آپ لوگوں کے بچوں کو مرواتے ہیں سڑکوں پہ لا کے. یہ جتنے میں نے نام لیے ہیں, کیا کدھر گئی ہے لیڈرشپ؟ یہ سردار امان, خواجہ مہران, سردار عمر, امجد, شوکت, یہ کیوں شہید نہیں ہوئے ابھی تک؟ وہ بچے عام آدمی کے کوئی شہید ہو رہے ہیں کشمیر کے, ادھر سے پولیس والے ہی شہید ہو رہے ہیں. لیڈرشپ کیوں نہیں شہید ہو رہی؟ یہ لیڈرشپ ادھر کیوں نہیں چلی جاتی انڈیا؟ اور انڈیا کے خلاف کیوں نہیں اسٹرگل اتنی ہو رہی؟ اور یہ جو خیر میں اس میں بات کو کہیں سے کہیں چلی جائے گی پھر. تو یہ جو ہے کہ کشمیر کا متنازع حیثیت ہے, اسی لیے اس وقت اس طریقے سے ٹمبر کے ڈنڈوں کے ساتھ حملے کر کے ریاستی اداروں پہ, ریاست کے پولیس پہ, رینجرز پہ, ایف سی پہ ہمیں بڑی شکایت ہے. لیکن میں اگر آج ہتھیار اٹھا لوں گا, میرا موقف غلط ثابت ہو جائے گا. میرا موقف اسی وقت تک حق اور سچ پہ اور مضبوط ہے جب تک کہ میں اپنی جدوجہد آئین اور قانون کے مطابق کرتا ہوں. یہ تو مطیع اللہ جان صاحب آپ کو بھی پتا ہوگا, لیکن آپ کے اندر بھی ڈبل سٹینڈرڈز اتنے گھس گئے ہیں کہ آپ خود ڈکٹیٹر پرویز مشرف کے ہیلی کاپٹر کے ساتھ لٹک کے اس کے فیورٹ رپورٹر بنے رہے کئی سال تک, اور آپ تانے دیتے ہیں میرے ٹویٹ کو ٹویٹ کر کے کہ میں پتہ نہیں کوئی مستقبل میں کسی پوزیشن کے لیے انتظار کروں. آپ اپنے ماضی کا حساب دیں. میں وہاں موجود تھا جس دن 1999 میں مارشاء اللہ لگا پی ٹی وی کے اندر. مالک بھی موجود تھا, فہد حسین بھی موجود تھا, اور سینیٹر پرویز رشید بھی موجود تھے. ان کے سامنے آپ جس طرح کی جمہوری جدوجہد کر رہے تھے نا, آپ اس وقت پی ٹی وی کی نوکری کر رہے تھے, ٹیکس پیئرز کا پیسہ سے اس وقت آپ بھی تنخواہ لے رہے تھے, آپ بھی سرکاری نوکری کر چکے ہیں نا. میں نے بھی سرکاری نوکری کی, اس کا تانا کیا؟ میں نے آپ کو بھی آج تک تانا دیا سرکاری نوکری کرنے کا. آپ کے میں موقف, ہر حکومت میں آپ کا موقف مختلف ہوتا ہے. میرا موقف پچھلے 35 سال سے جرنلزم میں ہوں ایک ہی ہے, پہلے انسان ہوں, پھر مسلمان ہوں, پھر پاکستانی ہوں. آپ کا موقف ہر حکومت کے ساتھ بدلتا ہے. آپ عوام کو گمراہ کرتے ہیں, پہلے ایک شخص کے خلاف, جب وہ
آ جاتا ہے اس کے خلاف ہو کے عوام کو گمراہ کرنا شروع ہو جاتے ہیں، وہ چلا جاتا ہے پھر اس کے سپورٹر بن کے، کیونکہ آپ کو پولیٹیکلی کریکٹ ہونے کا شوق ہے. اور آپ پہلے نواز شریف کی حکومت میں ملازمت کرتے رہے پی ٹی وی میں، اس کے بعد آپ کے اندر ایمان کی طاقت اور جمہوریت سے محبت اتنی شدید ہے کہ شرم آتی ہے مجھے یہ بات کہتے ہوئے کہ پرویز مشرف کے مارشل لاء کے دوران آپ کوشش کرتے رہے کہ پی ٹی وی کی بلڈنگ کے اندر کہ جھگڑا بڑھے، اور اس کے بعد آپ میں اتنی ہمت ہے کہ آپ اسی پرویز مشرف کی ہیلی کاپٹر کے ساتھ لٹک گئے، اور پھر آپ اس کے فیوریٹ رپورٹر، اس کی نوکری بھی کی آپ نے، پرویز مشرف کی بھی. میرا قصور صرف یہ ہے کہ میں نے ایک جمہوری حکومت میں سرکاری نوکری کی، تو اور وہ میرا تانا ساری عمر بنا رہے گا. 10 سال ہو گئے مجھے وہاں سے نکلے ہوئے. تو آپ کے پاس کوئی دلیل ہے، کوئی لاجک ہے تو بات کریں کہ کیا آپ لوگوں کو بیوقوف بنانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں ہر وقت. میں اس میں اس لیے زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا کہ لوگوں کو اچھا نہیں لگتا کہ صحافی آپس میں لڑتے رہتے ہیں. ہمیں ایشوز پہ بات کرنی چاہیے. اب ایشو ہے اس کا جواب دیں، آپ دلیل سے بات کریں. پرسنل ہر ایک کے اوپر اٹیک، پرسنل اٹیک ہر وقت. آپ کا کوئی مسئلہ ہے مجھے لگتا ہے، کیونکہ آپ کی جتنی گندی سوچ ہے نا، اس سے مجھے یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ آپ کی انفلفلڈ ڈیزائر جو ہیں کاکون سے نکلنے کے بعد آپ کو جو کمیشن نہیں ملا، آپ اس کا بدلہ شاید لینا چاہتے ہیں. اور مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ آپ کو کمیشن نہیں ملا، کیونکہ اگر آپ کمیشن مل جاتا آپ نے آج جرنیل ہونا تھا. اور آپ جیسی ذہنیت کے 2-3 جرنیل ابھی بھی سرونگ ہیں، اور ریٹائرڈ تو بہت سارے ہیں، اور ان کی سوچ، ان جو سرونگ ہیں وہ وہی ہے جو محسن نقوی کے میرے ویلاگ کے بعد جو مجھے ریاکشن ملا نا، وہ اور ان کے آگے جو چمچے ہیں میڈیا میں، وہ بالکل آپ کی سوچ ویسی ہے. کوئی فرق نہیں آپ کی سوچ میں. تو اچھا ہے آپ کو کمیشن نہیں ملا تھا، لیکن اس کا بدلہ ہم جیسے لوگوں سے نہ لیں. ہم وہیں کھڑے ہیں 35 سال میں. آپ کا موقف گرگٹ کی طرح ہر کچھ سالوں بعد بدلتا ہے. آپ اپنے اندر جھانکیں. آپ کے ساتھ میرے فیملی تعلق سے مجھے آج بولنا پڑا اس لیے کہ آپ بار بار زیادتی کر رہے ہیں. آپ کو شرم نہیں ہے. تھوڑی سی شرم بندہ کسی کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا لینا تو جانور بھی شرم کرتا ہے. آپ تو اس سے بھی گئے گزرے ہیں. کچھ انسانیت، کچھ آپ کے اندر شرم ہونی چاہیے کہ کوئی لاجک پہ بات کریں، کوئی دلیل پہ بات کریں. اٹھ کے آپ کوئی آپ کے پاس دلیل نہیں ہے اس بات کی، جو میں نے سب کا جواب دے دیا ہے، لیکن آپ پرسنل ہو جاتے ہیں. اور آپ جیسے لوگوں کے لیے میں ایک بلے شاہ کی بات کہنا چاہتا ہوں، مکے گیا گل مکدی نہیں. آپ اور آپ جیسوں کے لیے ذہنیت آپ جیسی ہے نا جن کی، مکے گیا گل مکدی نہیں، پاویں 100 جمعے پڑھائیے. گنگا گیا گل مکدی نہیں، پاویں 100 غوطے لگائیے. گیا گل مکدی نہیں، گیا جگہ کا نام ہے. گیا گل مکدی نہیں، پاویں 100 پنڈ پڑھائیے. بلے شاہ گل تائیوں مکدی جدو مینوں دلوں مکائیے. اس تکبر کو، یہ آپ کے اندر ہے مطیع اللہ جان، اور آپ کی جیسی ذہنیت کے ان لوگوں کے اندر جو تکبر ہے نا، اور میں جو ہے اس کو نکالیں. غصہ سب کو آتا ہے، تکبر سے اللہ سے معافی مانگنی چاہیے. تو آپ اپنے اس تکبر اور حسد کو، آپ کو کمیشن نہیں ملا، میرا کوئی قصور نہیں ہے، مجھ سے نہ بدلا لیں اس کا. آج کے لیے اتنے، خدا حافظ.